वेलकम बैक। आपको बताएं कि पीएसपी और एमक्यूएम के रहनुमा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। मैंने वो पढ़ने की कोशिश की थी, गलत पढ़ रहा था, तो मैंने इसलिए एहतियात कर रहा था। डिसिप्लिन की वजह से सब तारीफ कर नहीं जो भी है उनका भी आ रहा है कि वो 1 मिनट में आता है। बड़े फारूक भाई बड़ी मुश्किल से आए, रश वश में चलेंगे तो कैसे आएंगे? मगरिब टकरा जाएगी, बस ये एहसान है। उन्हीं पे असर पड़ेगा। मेक यू स्पीक चल रहा। मुझे लग रहा है मगरिब की अज़ान का ऐलान करना पड़ेगा। वो भी है, मैच भी शायद है, तो ठीक है, मैं बताता रहा। सही है। अज़ान 5:06 नहीं 6:55 पे होगी, 5:55 पे।
आधा घंटा इंतजार करना पड़ा। 5 बजे का टाइम था ना फिक्स। मीडिया से भी वो था। भाई आप एक आध साथी के लिए जगह दे दो, अगर हम दे मसूद भाई जी आ जाए एक आध साथी। हाँ काहिद भाई आप नीचे बैठ जाए। नहीं नहीं फर्क नहीं सारी बाजियां नहीं नहीं, सारी तो नहीं आएंगी, वो फिर पीछे चली जाएंगी, लेकिन जो आपके फ्रंट लाइन के साथी हैं ना वो तो यहाँ बैठे। भाई मगरिब होने वाली है। कामरान फारूक भाई आए हैं, वसीम हुसैन भाई, डॉक्टर निगर शकील बाजी, शकील बाजी को बिठवा कर आप पीछे आ जाए। पहले आधा घंटा लेट हो बस टिकट बाजी को बिठवाएं फिर कैसे आप भैया ये वाला हम भी लेफ्ट साइड पे बैठे। कामरान भाई अगर आप पीछे आ सकते हैं। वसीम हुसैन भाई का की जगह आप बैठिए। अच्छा फरहान भाई को भी फरहान भाई है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद साफी हजरात, कैमरामैन और यहाँ मौजूद
तमाम कारकुनों को अस्सलाम वालेकुम और आप सब की आमद का शुक्रिया। आप सबके इल्म में है कि गुज़िश्ता 5 साल से सिंध के शहरी इलाकों के साथ होने वाले रवैये, यहाँ पर दी जाने वाली लगाई जाने वाली सियासी आज़ादियों पर कदगन, मर्दमशुमारी, हल्का बंदी, वोटर लिस्ट, नौकरियों, शनाख्त, पहचान, इज्जत नफ्स, ये सब जद में रही है। गो के दास्तान 50 साल पुरानी है, लेकिन इसकी तफसील में जाने के बजाय 5 साल में MQM मुत्तहदा कौमी मूवमेंट अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए, कारकुनों के इजलासों के जरिए और अवामी जलसों में यह अपील करती रही है और दावत देती रही है कि हालात संगीन से संगीनतर हो रहे हैं। हम सबको उसकी संगीनी का एहसास है और इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम तमाम लोग अपनी आवाज में आवाज मिलाएं और सिंध के शहरी इलाके जहां पर गो के पूरा पाकिस्तान बसता है, कराची को मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, पूरे पाकिस्तान के हर इलाके के लोग, हर जबान बोलने वाले, हर मसला और फिक्र से ताल्लुक रखने वाले इस छोटे से पाकिस्तान में बसते हैं। लेकिन यहां पर वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान, तहरीक पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की, फिर महज पाकिस्तान के खातिर हिजरत की, उनकी औलादे खास तौर पर यहां पे रहती थी और हम ये समझते थे पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बनाया गया है उस मकसद के पूरा करने के लिए वो लोग जिनके अजदाद ने पाकिस्तान बनाया था उन पे ही पाकिस्तान को बचाने, पाकिस्तान को अपनी मंजिल तक पहुंचाने की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी और जरूरत इस बात की कि उनके दरमियान इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा किया जा सके ताकि वो मुत्तहिद होकर पाकिस्तान की बका की जंग लड़ सके, जद्दोजहद कर सके। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि इस हालात में हम सब ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी की हैं और हमारी इस अपील पर और इस दावत शमूलियत पर और शराकत पर तमाम लोगों ने आपस में, खास तौर पे जो नया मरहला शुरू हुआ था जिसके जरिए सिंध के शहरी इलाकों को, खास तौर पे कराची को, जो कि पाकिस्तान के रेवेन्यू, पाकिस्तान का रेवेन्यू इंजन है, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान का अमन, पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान का इस्तेहकाम जिसके साथ वाबिस्ता है, उसके असल वारिसों से छीनने का कि जो साजिश और मंसूबा बनाया गया था, उसको रोकने और उसको नाकाम बनाने के लिए हम सबको इकट्ठा होकर आगे बढ़ने और आवाज बुलंद करने की जो जरूरत थी, आज अल्लाह का शुक्र है कि हम सब की ये मुश्तरका कोशिशें और काविशें रंग लाई हैं और मैं यहां पर पाकिस्तान सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफा कमाल भाई, सदर अनीस कायम खानी भाई, उनके रुफका, उनके साथी, उनके कारकुनान और फारूक सत्तार भाई और उनके साथ जो साथी, उनके रुफका थे, यहां पर आए हैं और बहुत से ख्वाब और बहुत सी उम्मीद
اور بہت سے یقین آپ لوگوں کی موجودگی میں آج قوم کو مل رہا ہوگا. اور اس قوم کو تقسیم کرنے والے یا اس کے مینڈیٹ کو تقسیم کرنے والے, اس کی آواز کو دبانے والے, سازشیں کرنے والے, قوم میں مایوسی پیدا کرنے والوں کو آج مایوسی ہوگی. میں آپ سب کی آمد کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس قومی جدوجہد میں ہم سب مل کر چلنے کا آج عزم کریں. اور میرا خیال ہے آج بنیادی طور پہ پریس کانفرنس کا مقصد بھی یہ تھا, اور باقی باتیں ہم آگے چل کے کریں گے. بہرحال اس 40 سال کے سفر میں جو عزم تھا پہلا کہ پاکستان بنایا تھا, اور پاکستان بچائیں گے, اور پاکستان کو بچانے کی ذمہ داری ہم سب سے زیادہ خود پر عائد کرتے ہیں. میں پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ بات کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محترم صحافی حضرات, پرنٹ الیکٹرانک میڈیا سے آئے تمام دوستوں, یہاں پہ موجود خالد محبوب صدیقی بھائی, ان کے رفقا, فاروق ستار بھائی, ان کے رفقا, تمام کارکنوں کو, تمام ذمہ داروں کو, جہاں جہاں میری آواز اس میڈیا کے ذریعے جاری ہے, سب کو السلام علیکم. آئندہ آنے والے دنوں میں لکھنے والا مورخ آج کے دن کو اہم دن لکھے گا. کچھ ایسے فیصلے اس دن ہونے جا رہے ہیں جو کہ نہ سمجھ میں آنے والے ہیں. اگر ہم اپنی بات کریں تو ہم نے پہلے بھی نہ سمجھ میں آنے والے فیصلے کیے, جہاں سے جس چیز کی لوگوں کو امید نہیں, سوچ نہیں تھی, ہم نے وہ کام کر کے دکھائے. 14 اگست 2013 کو میں الطاف حسین صاحب کی MQM چھوڑ کر گیا. رابطہ کمیٹی کا ممبر تھا, پاکستان کا سینیٹر تھا. الطاف حسین صاحب سے ہماری کوئی لڑائی نہیں, کچھ انہوں نے ہم سے نہیں لیا تھا. جو کچھ بڑھتا تھا ہمیں ملتی تھی وہ چیز. کوئی پرسنل لڑائی نہیں تھی, کوئی ذاتی لڑائی نہیں تھی, کوئی ذاتی رنجش نہیں تھی. اکتوبر 2013 کو انیس قائم خانی صاحب رابطہ کمیٹی کے ممبر سے چھوڑ کر چلے گئے. 3 سالوں تک ہم نے کوئی بیان, کوئی آواز, کوئی سوشل میڈیا استعمال نہیں کیا. 3 مارچ 2016 کو میں اور انیس قائم خانی صاحب یہاں پر آئے ہیں, اور ہم نے جو کچھ کہا ہے, جو بغاوت کی ہے, وہ ببانگ دہل کی. نہ سمجھ میں آنے والی بات, جس وقت سچ بولنے کی سب سے چھوٹی سزا شہر میں موت تھی, ہم اس وقت آ کر یہاں پر ہم نے جو کہا وہ ہم نے کہا. کیوں؟ میرا کوئی بھائی نہیں مر رہا تھا, میرا کوئی بھائی لاپتہ نہیں تھا, شہداء قبرستان میں میرے کسی بھائی کی لاش نہیں جا رہی تھی. روزانہ پاکستان کی ریاست کو گالیاں بکی جا رہی تھی, پاکستان کی فوج کو گالی بکی جا رہی تھی. نریندر مودی کو آواز لگائی جا رہی تھی کہ نریندر مودی اپنی سرحدیں کھولو اور ہمیں سیاسی پناہ دو. ماؤں کو, بہنوں کو بٹھا کر, کیمرے لگا کر یہ بتایا جا رہا تھا کہ بایولوجیکلی جو ہے وہ بچے کیسے پیدا کیے جاتے ہیں. اور نام تھا مہاجروں کے وہ بابا قوم. میں مہاجر ہوں, مجھے اپنے مہاجر ہونے پہ فخر ہے. جس طرح سے کسی کو اپنے سندھی ہونے پہ, بلوچ ہونے پہ, پنجابی ہونے پہ فخر ہے, مجھے اپنے مہاجر ہونے پہ فخر ہے. لیکن یہ وہ دور تھا جب روزانہ ہر تیسرے دن شہداء قبرستان میں جھنڈے میں
लपेट कर लाश जाती थी। माएं अपने लापता बच्चों को ढूंढती फिरती थी शहर में। हमने आकर आवाज लगाई रियासत को, पाकिस्तान के लोगों को, कि ये जो साहब रोजाना बैठकर मुहाजिरों का नाम लेकर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, मैं बिंगे मुहाजिर इनसे बगावत करता हूं। मैं बिंगे मुहाजिर ये कहता हूं कि ये मुहाजिरों की बात नहीं है, और सिर्फ उनके कहे हुए को तमाम मुहाजिरों को उसकी सजा ना दी जाए। वो गाली बकें, वहां से बैठकर यहां पर सैकड़ों लड़का रोजाना उड़ जाए, रेंजर्स आ जाए, पुलिस ले जाए, कोई भी वाकया हो शहर में, उसका इल्जाम किसी भी एमक्यूएम के जिम्मेदार पे लगा दो, पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान उस पर यकीन करता है। तो उनकी जिंदगी में ये आवाज लगनी चाहिए थी मुहाजिरों के दरमियान से। इसलिए हमने जो सही समझा अपनी कौम के लिए, अपनी जान को हथेली पे डालकर हमने 3 मार्च 2016 किया। अपनी जात के लिए नहीं किया, अपने लोगों के लिए, अपनी कौम के लिए और अल्लाह की मखलूक के लिए ये तमाम चीजें की। अल्लाह का शुक्र है कि आज इस शहर में जो एवरेज 22 लाशें रोजाना गिरती थी, हर कम्युनिटी से हमारी लड़ाई थी, हर इलाके में मोर्चे बने हुए थे। आज अल्लाह का शुक्र है वो मंजर नहीं है। सारे शोधा कब्रिस्तान में ताले पड़ गए 6 सालों से। लापता 525 लोग पाकिस्तान की रियासत ने लापता माओं को उनके बच्चे वापस किए हैं। आज इस शहर में हाँ मसाइल हैं, लेकिन आज इस शहर में हर घंटे के बाद टीवी पे डब्बा नहीं चल रहा जिसमें लाशें गिरने की खबर आ रही है। अल्लाह ताला ने यह काम और लोगों से भी करवाया होगा, लेकिन इसमें हमारा भी हिस्सा है। आज 2023 है, आज 12 जनवरी है। आज एक फिर इम्तिहान हमारे सरों पर आ खड़ा हुआ, और वो ये कि हमने इस शहर को रॉ के तसल्लुस से इसलिए नहीं आजाद करवाया था कि आसिफ अली जरदारी साहब इसको अपनी जागीर समझ लें। यहां पर ऐसी पार्टियां जिन्होंने 15 सालों से जिनकी हुक्मरानी है, एक पार्टी जिसकी अभी 4 सालों तक हुक्मरानी रही है, एक ढेले बराबर का काम नहीं किया। लेकिन इस तमाम सियासी सूरत हाल की वजह से कि ये इधर बैठे हैं, हम उधर बैठे हैं, वो ये ख्वाब देखने लगे कि इस शहर पे आइंदा नस्लों तक के लिए कब्जा करने का की मंसूबाबंदी हो गई। जरा सा कुछ लोग इस शहर में शरीफ क्या हुए कि पूरा शहर ही बदमाश हो गया। हर कोई डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कब्जा करने के ख्वाब देख रहा है, कोई जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी कब्जा करने के ख्वाब देख रहा है। तो फिर हमारा इम्तिहान शुरू हो गया। आया कि मैंने अपनी अना देखनी है, अपनी कही हुई बात पर आखिरी सांसों तक डट जाना है, अपनी जात को ऊपर रखना है, या फिर 3 करोड़ लोगों के लिए कोई फैसला करना है जिसमें मेरी जात पीछे जाए, जिसमें मेरी जात, मेरी अना को ठेस पहुंचे, जिस पर मुझे लोग ताने दें, जिस पर मुझे लोग बातें करें। इन सारी चीजों को सहकर आज इस सारी चीजों का फैसला करके आज मुस्तफा कमाल और उसके साथी आज एक और हिजरत करने आए हैं, और वो हिजरत हम पाक सरजमीन पार्टी से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ कर रहे हैं। ना ये हमारी जात का मसला है, ना मेरी ऑर्गेनाइजेशन का मसला है, ये पाकिस्तान का मसला है। कुछ जिन लोगों की ये मंसूबाबंदी है, चले मैं डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूं, तमीज से, बहुत मुअद्दबाना गुजारिश करता हूं आसिफ अली जरदारी साहब से। उनका इरादा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम पाकिस्तान बनाएं, लेकिन वो अपने वजीरों को समझाएं कि वो अपनी चंद सीटों की खातिर कराची पे कब्जा करके अगर पूरे कराची को उन्होंने पीपल्स पार्टी का मुखालिफ बना लिया, तो क्या बिलावल भुट्टो अफोर्ड कर सकेंगे कि कराची को अपने साथ अपने खिलाफ खड़ा कर लें और वजीर आजम बन जाएं? नहीं, अगर उनको वजीर आजम बनाना है बिलावल भुट्टो को, तो कराची और सिंध के शहरी इलाके के लोगों, हैदराबाद के लोगों की दाद रसी करनी पड़ेगी।
ان کے دکھوں پر مرہم رکھنا پڑے گا, اپنے دل کو بڑا کرنا پڑے گا. اور یہ میں کوئی مخالفت کی بات نہیں کر رہا, میں بہت ہی ادب سے, بہت ہی مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ چند لوگوں کی باتوں میں آ کر سارا گیم خراب نہ کریں. ہم نہیں لڑنا چاہتے, لیکن اگر میں مہاجر ہوں اور 2.5 لاکھ آپ نے نوکری دی ہے, اور اس شہر میں کوٹا سسٹم تھا, اس کوٹے پہ بھی کوٹا نہیں دیا, 40% کوٹا تھا, اس پہ بھی جعلی ڈومیسائل بنا کر آپ, ایک نوکری نہیں ہے کراچی حیدرآباد والوں کو, ایک یونیورسٹی نہیں ہے, پینے کا پانی گھر میں آتا نہیں ہے, سیوریج کا پانی گھر سے باہر جاتا نہیں ہے, کچرا آپ اٹھانے نہیں دیتے, رات میں لائٹ نہیں, صبح گیس نہیں, تباہ برباد ہے شہر. پھر آپ کہتے ہیں کہ کراچی ہمارا ہے, تو کیا کریں؟ پھر یہ نوجوان کیا کریں, کہاں جائیں؟ اگر آج یہ تو پارٹیاں موجود ہیں جو اپنے اپنے لوگوں کے جذبات کو, اپنی باتوں کو روکتے ہیں, سمجھاتے ہیں, کل کو لوگ جو حالات ہو گئے وہ ہماری بھی بات نہیں سنیں گے. تو میں پاکستان چلانے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے اس کراچی کے دکھوں کا اب مداوع کیا جائے. میں لوگوں سے کہتا ہوں, کراچی کے لوگوں سے کہتا ہوں, دیکھو میں سامنے ساتھ بیٹھ کر کہتا ہوں, ہاں ہم میں اختلاف تھا اور ہم نے کھل کر اختلاف کیا ہے, میں نے منافقت نہیں کی, لیکن اگر آج لوگوں کے لیے, اگر ان حالات کو دیکھ کر میں آج مفاہمت کی بات کر رہا ہوں, تو اس میں بھی منافقت نہیں ہے. میں پاک کراچی کے رہنے والوں کو کہتا ہوں کہ اپنے اپنے کمفرٹ زون سے ان کو باہر نکلنا پڑے گا امن کے ساتھ. اور آپ نے دیکھ لیا پی ٹی آئی کچھ نہیں کر سکی, پیپلز پارٹی 15 سالوں سے کچھ نہیں کر سکی. اگر کوئی کچھ اس شہر کو پہلے بھی بنایا تھا, انشاءاللہ تعالی اس شہر کو دوبارہ بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہ کراچی کے لیے نہیں, یہ کراچی کے لیے نہیں, کراچی پاکستان کو پالتا ہے, کراچی پاکستان کو آج بھی چلا سکتا ہے, پال سکتا ہے. آئی ایم ایف اور باہر کے لون سے آپ کو سانسیں مل سکتی ہیں, آپ کو وینٹیلیٹر لگ سکتا ہے, آپ لانگ ٹرم نہیں چل سکتے. یہ جگہ ہے جو پاکستان کو چلاتا ہے, اس کی آپ یاری کیجئے, دلوں کو بڑا کیجئے. 18ویں ترمیم میں جو اختیارات اور وسائل وزیر اعلیٰ کو ملے ہیں, این ایف سی ایوارڈ سے پیسے لیتے ہیں, پی ایف سی ایوارڈ پروونشل فائنانس کمیشن نہیں دیتے. ہم بھیک نہیں مانگ رہے, یہ ہمارا حق ہے. 8ویں ترمیم صوبے کے تمام آرگنز کے لیے تھا, سارے اختیارات اور وسائل وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پارک ہونے کے لیے نہیں تھا. تو 18ویں ترمیم میں جو اختیارات اور وسائل ملے ہیں وہ ڈسٹرکٹ اور یونین کاؤنسلز تک وہ اترنے چاہیے. مجھے پتا ہے کہ اور ساتھیوں نے بھی بات کرنی ہے, لیکن شاید یہ باتیں دوبارہ نہ ہوں. تو میں آج پاکستان کی ریاست چلانے والوں سے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہنا چاہتا ہوں, پاکستان کی حکومت سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ اس شہر کے نوجوانوں کو ونس فار آل ایمنسٹی دی جائے, معافی دی جائے, ان کو معاف کیا جائے. آج بھی جو لاپتہ نوجوان ہیں ان کو ان کی ماؤں کے حوالے کیا جائے. آپ نے 7 سالوں سے دیکھ لیا کہ ایک بھی پتھر نہیں پڑا اس شہر میں. بڑے بڑے نام, بڑی بڑی یہ لوگ, آج اگر اس شہر میں امن ہے تو ان تمام نوجوانوں کی کنٹریبیوشن کی وجہ سے امن ہے, ان کا حصہ ہے اس امن میں. آج بھی جو لوگ, جن کی مائیں, جن کے بچے تڑپتے پھر رہے ہیں اپنے لاپتہ پیاروں کے لیے, ان لاپتہ ساتھیوں کو بازیاب کیا جائے. جن لوگوں پر جھوٹے مقدمات ہیں جیلوں کے اندر, ان کو ایک دفعہ معاف کیا جائے. کراچی کی ماؤں کے دلوں میں سے یہ جو چبھا ہوا کانٹا ہے اس کو ہمیشہ کے لیے نکال پھینکا جائے, اس کو نکالا جائے. اور ہم یہ اعادہ کرتے ہیں یہاں بیٹھ کر, میں اپنی طرف سے اپنے لوگوں کی ذمہ داری کے ساتھ جو آج آئے ہیں, ہم یہاں پر اب کوئی تفریق نہیں کرنا چاہتے. آپ شاید سوال کریں گے, اس کے بعد میں آپ کو پہلے ہی دے دوں, آپ کو جواب دے دوں. بہت سارے سوال ہوں گے, اس میں ایک سوال لازمی ہوگا کہ آپ کس کے انڈر میں کام کریں گے. تو ہم خالد مقبول صدیقی بھائی کے انڈر میں کام کریں گے. آپ کا سوال ایک تو کم ہو گیا, تو بہت سارا ٹائم اس پہ ضائع کرنے کے بجائے یہ والی چیز میں آپ کو پہلے بتا دوں تو بہت ساری. تو ایک تو یہ والی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس شہر کی اب اس کی داد رسی کی جائے. ہم نے اپنا رول پلے کر دیا. وہ جو کوئی سوچ نہیں کر سکتا تھا, ہم نے آج اپنی ذات سے باہر نکل کے وہ سب کچھ کر کے دکھایا ہے. وہ سب کچھ ہم نے کر کے دکھایا ہے. اور انشاءاللہ تعالی اس کے اثرات کراچی اور پورے تمام سندھ اور سندھ کے تمام اضلاع اور تمام پاکستان کے رہنے والوں پہ اس کے اثرات ہوں گے. آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ شہر, جیسے کہ میں نے کہا میں مہاجر ہوں, مجھے اپنے مہاجر ہونے پہ فخر ہے, لیکن یہ شہر صرف مہاجروں کا نہیں ہے. یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں پختون بستے ہیں,
سندھی بستے ہیں, بلوچ بستے ہیں, پنجابیز بستے ہیں, ہزارے بال بستے ہیں. اگر یہ شہر, اگر مہاجروں کی سب سے بڑی تعداد ہے, اگر مہاجروں کے ساتھ برا ہوگا تو اس شہر کے رہنے والے پختونوں کے ساتھ بھی برا ہوگا, پنجابی بلوچوں سندھیوں کے ساتھ بھی برا ہوگا. آج جو لوگ ہمیں اپنی حکومت چلانے کے لیے یہاں پر لسانی فسادات کراتے تھے, انگیج کراتے تھے, آج اللہ کا شکر ہے کہ اس پنڈال میں بھی اور ہمیشہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمارے دیکھیں گے کہ اگر لیاقت آباد کا مہاجر ہے, اورنگی کا مہاجر ہے, کورنگی کا مہاجر ہے, ملیر کا مہاجر ہے, فیڈرل ویریا, عزیز آباد, نیو کراچی, نارتھ کراچی کا مہاجر ہے, تو اس پنڈال میں سوراب کوٹ کا پختون بھی ہمارے ساتھ اب شانہ بشانہ ہے. اس پنڈال میں لیاری کا بلوچ بھی ہمارے ساتھ شانہ بشانہ ہے. اس پنڈال میں ملیر کا سندھی بھی ہمارے ساتھ شانہ بشانہ ہے. ساری زبانیں بولنے والے آج ہمارے ساتھ یک زبان, ایک جان ہے, اور ایک مشن کے تحت ایک جھنڈے کے نیچے کام کرنے کے لیے تیار ہیں. شہر کی بقا کے لیے, لوگوں کی بقا کے لیے, اپنی ذات سے نکل کر اس شہر کو, اس صوبے کو, اس ملک کو ترقی دینے کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ دن بہت بڑا دن ہے. اس سے پاکستان کی ترقی کا آغاز ہوگا. کراچی بنے گا تو پاکستان بنے گا. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو, اور جن لوگوں نے بھی اس کے اندر کوششیں کی, اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دے. بہت شکریہ. دوسرا مائک دے رہے ہیں. کیا کر سکتے ہیں, اذان کے بعد تھوڑی دیر بول لیں, اس میں کیا ہے, نماز کا تو وقت ہے نا. اچھا جی, ایم کے ایم پاکستان رابطہ کمیٹی کے اراکین اور خالد مغل صدیقی بھائی سربراہ کنوینر ایم کے ایم پاکستان, مصطفیٰ کمال بھائی اب تک سربراہ پاکستان سرزمین پارٹی, پاک سرزمین پارٹی, اور یہاں ایم کے ایم او آر سی کے جو اور مرکزی کمیٹی کے اراکین, رابطہ کمیٹی کے اراکین, مصطفیٰ بھائی کی کیبنٹ کے اراکین, اور تحریک ایم کے ایم کے کارکنان اور ساتھی جو یہاں موجود ہیں. میرے حیدرآباد سے بھی بڑی تعداد میں جو ساتھی یہاں تشریف لائے ہیں, وسیم حسین بھائی کے ساتھ, میڈیا کے دوستوں, ساتھیوں, السلام علیکم. سب سے پہلے تو خاص طور پر جو میڈیا یہاں پر موجود ہے اور مسلسل کئی دنوں سے ایم کیو ایم پاکستان کے مختلف دھڑوں یا فیکشنز کی ری یونیفیکیشن کے عمل کو صرف سندھ کے شہروں تک نہیں بلکہ پورے پاکستان کے عوام اور پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی مقیم ہے وہاں تک پہنچا رہا ہے. میں میڈیا کی یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں موجودگی اور اب تک انہوں نے جس طرح اس عمل کو کور کیا ہے, میں میڈیا ہاؤسز, ان کے مالکان, ان کے مدیران, ان کے جو فیلڈ رپورٹرز, بیورو چیف, میں ان سب کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا. اب ہم آتے ہیں 12 جنوری 2023. یہ صرف سندھ کے شہروں, پورے سندھ اور پاکستان کے لیے اہمیت کا حامل دن نہیں ہے. یہ پاکستان کے موجودہ سیاسی بحران, پاکستان کے موجودہ معاشی بحران میں باقی سیاسی جماعتوں کے کردار کے سامنے جو سندھ کے شہروں میں منقسم قیادت تھی, جو منتشر قیادت تھی, یہ ان کی سیاسی میچیورٹی, ان کی سیاسی بردباری اور پختگی کا مظاہرہ ہے.
کہ آج پورے ملک کے سیاسی اور معاشی بحران میں پاکستان کے 24 کروڑ عوام کو اگر امید کی کوئی کرن نظر آتی ہے تو وہ ایم کیو ایم پاکستان کے اس مرکز میں جو آج ہم اس پارک میں بیٹھے ہوئے پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور ہمارے جو بھی فروئی جو بھی اختلافات تھے ان کو ایک طرف رکھ کے آج ایک متحد، منظم اور متحرک ایم کیو ایم پاکستان قائم کرنے جا رہے ہیں. میرے خیال میں یہ پورے پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے لیے ہوا کا تازہ جھونکا ہے. یہ پورے پاکستان کے لیے ایک میسج ہے. مقصد کیا ہے کہ جو کراچی کا بالخصوص قومی کردار رہا ہے، اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں یہ منی پاکستان ہے، یہاں ہر زبان بولنے والا پاکستانی ہے، یہاں ہر علاقے کا پاکستانی ہے، تو جو مجھے نظر آ رہا ہے بڑی سیاسی جماعتوں کا رویہ کہ جس طرح دست و گریبان ہے، جس طرح انہوں نے ملک کو ہائی جیک کیا ہوا ہے، چاہے آپ پنجاب کو دیکھیں کہ ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہے نہیں لینا ہے، عدالتیں بیچ میں کود گئی ہیں. جو معاشی بحران ہے، ارے 10 ارب ڈالر کا جنیوا سے ایک تحفہ آ گیا، ہماری غیرت پہ ایک اور سوال آ گیا تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا تیر مار لیا. خدا کی قسم کراچی اور ایم کیو ایم جو مڈل کلاس پڑھے لکھے نوجوانوں کی سیاسی جماعت ہے، اسے اگر موقع دیا جائے اس ملک میں پاکستانی قوم کی تشکیل کا، قوم سازی کا، تو یہ 10 ارب ڈالر اکیلا کراچی آپ کو کما کر دے سکتا ہے. کسی اور کا دستے نگر آپ کو بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم اس کمی کو انشاءاللہ تعالیٰ پورا کر دیں گے. آج کی پریس کانفرنس سے یہ پورے ملک میں پیغام جانا چاہیے. اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ میرے خیال میں ہمیں اب ماضی میں یہ ہمیں جواب دینا بھی نہیں ہے، ہمیں اس کا جواز بتانا بھی نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ 12 جنوری 2023 اور اس کے بعد ہمارا عمل بتائے گا کہ ہم آج کیوں جمع ہوئے، ہم کیوں یکجا ہو رہے ہیں، اور ایم کیو ایم پاکستان کو ہم ایک مرتبہ پھر اس تقسیم اور انتشار سے باہر نکال کر پورے ملک کے لیے ایک مڈل کلاس پڑھے لکھے نوجوانوں کا سیاسی عمل بنا رہے ہیں. یہ ہمارا عمل بتائے گا. ہمیں اپنے ماضی کو ڈگ نہیں کرنا. ہم نے جو ماضی میں عمل کیا، صحیح کیا، غلط کیا، اس کا ہمیں جواز بھی نہیں دینا. آج جس سیاسی میچورٹی کی ضرورت ہے، جو میرے ساتھی اگر آج بھی اگر کہیں پر پاکستان سے باہر بھی دیکھ رہے ہیں تو انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے. ہمیں یہاں پر ایک متحد، منظم، متحرک ایم کیو ایم بنانی، ایک ری برانڈڈ ایم کیو ایم، ایک ریفارمڈ ایم کیو ایم، ایک ایسی ایم کیو ایم جو ماضی کی لیگیسی، جو چھاپ لگی ہوئی ہے ہم پر، ہمیں اس چھاپ سے اپنے آپ کو بہت الگ کر کے دور لے جانا ہے. مستقبل میں ماضی سے نکالنا. ہم نے تو 22 اگست کو جو کچھ ہوا تھا، ہم نے تو 23 اگست کو کر کے دکھایا. پوری ایم کیو ایم پاکستان کو ماضی سے الگ کیا، اس کی لیگیسی سے الگ کیا، اور یہ علم اٹھائے کہ ایک صاف ستھری پڑھے لکھے لوگوں کی، تہذیب یافتہ لوگوں کی، نفیس لوگوں کی ایم کیو ایم سے بنائیں گے. پھر سازشیں ہوئیں باہر سے بھی اور اندر بھی. کہیں نہ کہیں ہماری غلطیاں تھیں، کہیں نہ کہیں ہمارے سخت گیر موقف تھے، کہیں نہ کہیں ہماری کوتاہیاں تھیں. تو آج جب ہم جمع ہوئے ہیں اور ہمیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ تقسیم زہر قاتل تھی، صرف ایم کیو، دیکھیں اگر ایم کیو ایم کا ووٹ بینک تقسیم ہوا، ایم کیو ایم کی سیٹیں چھین لی گئیں، ایم کیو ایم پاکستان تقسیم ہو گئی، لیکن اگر کوئی اور اس خلا کو پورا کر دیتا، ایک تنظیم، ایک آرگنائزیشن، ایک نیٹ ورک بن جاتا، ایک تحریک بن جاتی، ایک نظریاتی سیاسی عمل بن جاتا، تو شاید. میں اذان کے لیے وقفہ دیتا ہوں.
मुस्तफ़ा कमाल, खालिद मकबूल सदीकी, फारूक सितार और दीगर रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, हमें हालात की संगीनी का एहसास है, जरूरत इस बात की है तमाम दोस्त अपनी आवाज से आवाज मिलाएं। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, आज तारीखी दिन है, आज ना समझ में आने वाले फैसले होने जा रहे हैं। रोजाना पाकिस्तान और पाक फौज को गालियां बकी जा रही थी। उन्होंने मजीद कहा, बानी एमक्यूएम से कोई जाती लड़ाई और रंजिश नहीं थी। मुस्तफा कमाल का पीएसपी को एमक्यूएम में जम करने का ऐलान। फारूक सितार ने कहा, इख्तिलाफ एक जगह रखकर मुत्तहिद मुंजम एमक्यूएम पाकिस्तान कायम कर रहे हैं। एमक्यूएम को मौका मिला तो कराची $10 अरब कमा कर दे सकता है। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि फारूक सत्तार, खालिद मकबूल सदीकी, मुस्तफ़ा कमाल और दीगर रहनुमाओं की मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस जारी है। एक मरतबा फिर आपको बराह रास्त ले चलते हैं। किसी को एक मौका दो, हमें हमारा कौमी किरदार अदा करने दो, एमक्यूएम को उसका कौमी किरदार अदा करने दो। कसम खुदा की, पूरे मुल्क में एक मिडिल क्लास पढ़े लिखे नौजवानों का सियासी अमल और कयादत हम अगले चंद महीनों और चंद सालों में ना दें तो जो खालिद भाई, मुस्तफा भाई, जो मेरी वही सजा जो चोर की सजा। तो मैं ये दावा इसलिए कर रहा हूं कि ये पोटेंशियल है। हमारे आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान बनाया था भाई, मेरे अजदाद की कुर्बानियों का। ये गाड़ियां हटवा दें भाई, किसी को हार्ट अटैक हुआ है। ये BPR 664, BDT 841, BHN 370। अल्लाह ताला हमारे किसी भी साथी को आज जज्बात से मगलूब होकर उसने अगर दिल पकड़ लिया अपना, अल्लाह ताला उसको जिंदगी दे, उसको सेहत दे। ये गाड़ियां बराए करम रास्ते में इसको हटा दें। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखें चैलेंजेस, देखें माशी बहरान, मैं उसकी तफसील में नहीं जा रहा। मुस्तफा कमाल भाई ने बहुत सारी बातें कराची और सिंध के शहरों के मसाइल, और कराची हैदराबाद नहीं, सक्खर, नवाबशाह, मीरपुर खास और फिर आगे जाएं तो लाड़काना और दीगर शहरों के भी क्या हालात हैं। 1300 अरब रुपए जिस सूबे के 1000 अरब मरकज से मिलते हों, हम 4000 अरब रुपए सालाना देते हैं कराची वाले, और हमें 40 अरब की खैरात मिलती है। ये तभी होगा कि जब हम एक आवाज होकर यहां से निकलकर इंशाअल्लाह ताला, खालिद भाई ने कहा ना कि जब ऐवानों में फैसले नहीं होंगे तो रोड पर होंगे। तो भाई रोड पर जब होंगे, जब इस मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा धरना एमेजिना रोड पर नहीं, शाहराए फैसल पर हम करके दिखाएं इंशाअल्लाह। फिर हम देखते हैं कि ये 5 जनवरी का इलेक्शन कैसे होता है। 15 जनवरी का जो ये ऐलान हुआ है, हमारी नजरें इससे आगे हैं। हम कराची के इंतशार, तकसीम, अगर कोई और पार्टी हमारी जगह ले चुकी होती तो खुदा की कसम मैं खालिद भाई, मुस्तफा भाई छोड़ें, किसी और ने हमारा खलापुर कर दिया। कराची का खलापुर नहीं हुआ, सियासी खलापुर नहीं हुआ, और ये खला सिर्फ लंदन वालों को गालियां देने से भी पुर नहीं होगा। ये खला अपने अमल से, अपनी यूनिटी से, अपने मुत्तहिद, मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक होने से ये खलापुर होगा, वरना ये खला इस तरह पुर नहीं होगा। तो इसलिए मैं यहां बैठकर ये सारी बात कर रहा हूं। तालिबानाइजेशन का एक और चैलेंज है। याद करें एमक्यूएम का वो दौर जहां हम पर इतनी छाप लगी, ऐसे इल्जामात, आज हम सब मिल रहे हैं तो हमारे मुखालफिन कह रहे हैं कि ये फिर उसी दौर में ले जाने की बात है। भाई उस दौर से तो हमने 23 अगस्त को डिस्कनेक्ट किया, सिर्फ लंदन से डिस्कनेक्ट नहीं किया हमने। उस दौर से जो हमारी लेगेसी, जो हम पे छाप लगी थी, वो साबित हुई नहीं हुई अदालतों में। लेकिन हम आज ये दावा करते हैं कि जीरो टॉलरेंस फॉर क्राइम्स, जीरो टॉलरेंस फॉर वायलेंस,
zero tolerance for militancy, zero tolerance for anti-state, anti-Pakistan sentiment and activity. ان سب کے لیے ہمارا زیرو ٹالرنس ہمارا ہے. اگر ہماری صفوں میں کوئی ایسی کالی بھیڑ ہو تو ہمارے ساتھ جہاں ہمیں معاونت چاہیے, فیسیلیٹیشن چاہیے, سہولت چاہیے, وہ اگر وہاں ملتی ہے تو ہم اس پاکستان کو 22ویں نہیں 23ویں صدی میں انشاءاللہ تعالیٰ لے جائیں گے. کراچی کے نوجوان لے جائیں گے, کراچی کے طلبہ اور طالبات لے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. طالبانائزیشن آپ نے دیکھا KPK میں بنو میں کیا ہوا, آج بلوچستان میں کیا حال ہے. وہاں کے MNAs MPAs تحریک طالبان پاکستان کو بھتہ دے کر اپنا کام چلا رہے ہیں. یہ ایک نئی افریت ہے جو واپس آئی ہے, اور پھر کراچی میں انہیں دوبارہ سے اپنا گھر آباد کرنے میں کون سی دیر لگے گی. تو ان کو بھی منہ اگر دیا تھا اس وقت تو یہ اس مڈل کلاس کی روشن خیال, یہ جو لبرل, جو یہ سیکولر, یہ جو آرگنائزیشن ہے عام آدمیوں کی نوجوان, اسی نے منہ دیا تھا. تو کل بھی ہم نے منہ دیا تھا انتہا پسندی دہشت گردی کو. انشاءاللہ ہمیں منظم متحد اور متحرک ہونے دے, انشاءاللہ تعالیٰ پورے پاکستان سے بھی اس افریت کو ہم ختم کریں گے. ہمیں 140 کے تحت اختیارات چاہیے, بلدیاتی وسائل اور اختیارات ہمارا حق ہے, ہمیں ملنے چاہیے. سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ کیا, اور الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ پروونشل گورنمنٹ ڈیلیمیٹیشن کرتی ہے, یہ رول میں اس کا اختیار ہے. تو بھائی جیری مینڈرنگ صرف ڈیلیمیٹیشن میں نہیں ہوئی. واٹر بورڈ اگر بلدیاتی قانون سے نکال کر 140 کی خلاف ورزی کی گئی, آئین کی کسی شک کی خلاف ورزی کی گئی, وہ جیری مینڈرنگ ہے. 140 کے اختیارات صوبے نے ہڑپ کر لیے, غصب کر لیے, یہ جیری مینڈرنگ ہے. یہ قبل از انتخابات دھاندلی ہے. صرف یہ دھاندلی نہیں کہ ڈیلیمیٹیشن میں 8,000 کا 20,000 کا 30,000 کا ایک حلقہ اور دوسرا 90,000 کا حلقہ, اور بانیان پاکستان کی اولادوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری گنتی نہیں ہوگی, مردم شماری میں تمہاری آبادی کو ظاہر نہیں کیا جائے گا, تمہیں گنا نہیں جائے گا, تم 3rd ریٹڈ پاکستانی نہیں, تم 4تھے 5ویں 6ٹھے درجے کے پاکستانی ہو. یہ اگر پیغام دیا جائے گا تو یہ اصل میں آج کا چیلنج ہے. اور پورے ملک کی قیادت کہاں کھڑی ہے؟ PMLN, پیپلز پارٹی, PTI, دنگل ہے پورے ملک میں. کسی کو معیشت, مہنگائی, بے روزگاری, سبزیاں, دودھ, گوشت, آٹا کہاں پہنچ گیا؟ سڑکیں تو تباہ ہیں, لیکن یہ مسائل ان کو کون دیکھے گا؟ مہنگائی کو, بے روزگاری کو, کوئی اس پر بات نہیں کر رہا. پھر آٹے کا مصنوعی بحران, وہ الگ عذاب بن کے سر پہ کھڑا. قطاریں دیکھے کسی علاقے میں, یہ صرف دہی سندھ میرپور خاص نہیں ہے کہ وہاں کوئی شخص جہاں بات ہوگا, یہ ہر جگہ یہ ہے. تو میرپور خاص, حیدرآباد, نواب شاہ, سکھر, یہ ترقی کے انجن ہیں, انہیں یرغمال مت بناؤ. یہ سندھ کو بھی آگے لے جائیں گے, یہ پاکستان کو بھی آگے لے جائیں گے. یہ میسج ہو. کراچی کو اپنی کالونی, تم اپنے ہاریوں کسانوں کو اپنی جو ہے وہ ذاتی ملکیت سمجھو, لیکن آج سے کراچی, حیدرآباد, سکر کو, نواب شاہ اور میرپور خاص کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھا تو پھر ہم بھی فیصلہ کن جدوجہد کے لیے بیٹھیں. یہ صرف تھیوریٹیکل نہیں ہے. اگر ہمیں نکلنا ہے تو ہم صرف معتبر, قابل اعتبار, قابل قبول لوگوں کو سامنے لا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اگلے 10 سال کی قیادت بھی خالد مقبول بھائی, مقبول صدیقی بھائی کی قیادت میں انشاءاللہ تعالی اپنے بچوں کو بھی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اس تحریک کی باغ ڈور, جماعت کی, تنظیم کی باغ ڈور انشاءاللہ اس کے حوالے کریں گے. آخری بات یہ کہ سرفراز کو تم نے کئی بار آزمایا, سرفراز دھوکہ نہیں دیتا. ہاں, سرفراز دھوکہ کھاتا ہے, سرفراز نے دھوکہ کھایا ہے. آج ہی ہم سب کے یہاں بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ سرفراز جب دھوکہ نہیں دیتا تو آج یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ اب سرفراز دھوکہ کھائے گا بھی نہیں. اب سرفراز دھوکہ نہیں کھائے گا. اس کی بحالی ہوئی ہے, کرکٹ کی بحالی ہوئی ہے, عزت نفس کی بحالی ہے. کہ عام آدمی کی عزت نفس کو بحال کرنے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. در بدر پھرنے والوں, میڈیکل کالج کے ایڈمیشنز, انجینئرنگ کالج کے, جو کچھ ہمارے شہر کے, ہمارے بچوں کے, ہمارے ڈومیسائل پہ ہمیں نوکریاں نہ ملے, دنیا جہاں کو نوکری ملے, ویتنامی, برمی, بنگالی, افغانی کراچی میں, اور کراچی والے کراچی سے آؤٹ, یہ نہیں ہوگا.
ہمیں بتایا جائے ہمیں پاکستان میں نہیں گنا جائے گا تو کہاں گنا جائے گا، ہمیں یہ بتایا جائے. اگر پاکستان میں ہماری حلقہ بندیاں صحیح نہیں ہوں گی تو ہمیں بتایا جائے کہ ہماری حلقہ بندیاں کہاں صحیح ہوگی. یہ میرا ریاست سے بھی سوال ہے، حکومت سے بھی سوال ہے اور عدالت سے بھی سوال ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی آپ دیکھیں سب کریں گے مشکل ہو جائیں گے. جی وہ جی احسن بتائیں. جی ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جب تک گورنر سندھ کی بات ہے پہلے وہ سن لیجیے کہ گورنر سندھ ہمارے نومینی ہیں لیکن پورے سندھ کے گورنر ہیں. ہم نے ان کو پہلے دن سے یہ کہا ہوا تھا کہ آپ کو پورے سندھ کو جوڑنا ہے اور اسی لیے ایم کیو ایم اور کراچی کی مختلف جو تنظیمیں تھیں ان سے بھی ملتے رہے اور میں ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کو قریب لانے میں بھی ان کا ایک رول تھا. اور آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ کل بہت زیادہ بیمار ہوئے ہیں، ان کی دعائیں صحت کے لیے آپ سب دعا کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ بات یہ ہے، فاروق بھائی نے بھی ذکر کیا، 23 اگست 2016 بھی بڑا تاریخی اور فیصلہ کن موڑ ہے. اس وقت یہاں پر پاکستان زندہ باد کے نعرے یقین رکھنے والے تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، مضبوط رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ ہم نے پاکستان مرد آباد کے نعرے کو لگانے والے کو دونوں کو اس تاریخ کو مسترد کیا ہے. ہم بار بار وضاحتیں پیش نہیں کریں گے، ہم نے کر کے دکھایا ہے. اس 5 سال میں تمام تر مشکلات کے باوجود، اور ہاں ایسا باب اس وقت اس لیے کہیں سے آپ کو یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ 2018 کو ہونے والے انتخابات میں دھاندلی کے ذریعے جو ایم کیو ایم کو ہرایا گیا ہے، اگر کراچی کے عوام کے مینڈیٹ کا اظہار نتائج سے ہوتا تو پاکستان مرد آباد کے نعرے پر ہمیشہ کے لیے دروازے بند ہو چکے ہوتے سیاست کے. ایسا کوئی کر رہا ہے اور غلط فہمی بھی کر رہا ہے. جو بھی پاکستان زندہ باد کے نعرے کے ساتھ اور پاکستان مرد آباد کے نعرے کے خلاف ہے، اس کو ہماری صفوں میں خوش آمدید ہم ہمیشہ کہتے رہیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ایک ایسی امید اور یقین کہ کراچی کے ذریعے، کراچی کے انجن کے ذریعے پاکستان کی ٹرین اپنے منزل تک پہنچ کر دکھائے گی انشاءاللہ تعالی. جو دیکھیں لاپتہ ساتھیوں کی بازیابی بھی خالد بھائی کا، مصطفیٰ بھائی کا، ہم سب کا مشترکہ مطالبہ رہا ہے. یہ ری برانڈڈ ایم کیو ایم کا بھی مطالبہ اور یہ ہمارا بنیادی مطالبہ ہے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری بھائی کی خدمات کو بھی ہم سب سراہتے ہیں اور ان کے خلاف بھی مجھے لگتا ہے کہ مجھے نہیں پتا، تحقیقات ہوگی تو پتہ چلے گا. وہ شدید علیل ہیں، بہت بیمار ہیں. اللہ تعالی ہم ان کی درازی عمر کے لیے اور ان کی صحت یابی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. جی اب تو دونوں کے امیدوار پاکستان ایم کیو ایم کے امیدوار ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں ایک تو 15 جنوری کو انتخابات تو نہیں ہونے دیں گے، ٹھیک ہے نا. اور انتخابات اگر کل، اگر آج 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 رات کو بھی ڈیلیمیٹیشن کو صحیح کر دیں گے تو کل الیکشن پرسوں الیکشن لڑ لیں گے، کل الیکشن لڑ لیں گے، 14 کو 15 کو لڑ لیں گے، ورنہ پھر لڑیں گے اور اپنے حق کے لیے لڑیں گے، اپنی شناخت کے لیے لڑیں گے، اپنی نمائندگی کے لیے لڑیں گے. اور جہاں تک تعلق ہے
जो भी बल्दियाती उम्मीदवार जहां जो लोग बैठे हैं उनकी जानिब से खड़े हुए हैं वो सब एमक्यूएम के हैं, हम मिलकर तय कर लेंगे इंशाअल्लाह। आप वो बात करेंगे? वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अच्छा चलो जी बताइए भाई, यहाँ के लोगों को भी देख लें भाई। जी अच्छा, मुझे बड़ी खुशी है कि पूरे पाकिस्तान को ही हमारे वोट के तकसीम होने का, हमारे तकसीम होने का दर्द रहा है, लेकिन कोई हमारे यहाँ जो कुछ हुआ है और जिस तरह हुआ है उसकी बहुत सारी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज हम यहाँ बैठे हैं तो हमारा ये वादा और लोगों को ये निगाह कि तुमको नजर नहीं आ रहा है, ये तकसीम नहीं हो रही है, इसकी तजदीद हो रही है, ये बिखर नहीं रही है, ये निखर रही है, आज का दिन साबित है। हम तो नहीं पीडीएम में, अगर हमारा हम जो कहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद है, वो उस पर एतराज और उसके एक्सप्लेनेशन दे देना कि पीडीएम के साथ है, पहली बात। दूसरी बात है आज बड़ा फैसला हो गया है, अब बड़े फैसले होने हैं। अगर आरटीएस बैठते रहे तो पाकिस्तान की जमहूरियत भी बैठ जाएगी, आरटीएस बैठता रहा तो पाकिस्तान की मईशत भी बैठ जाएगी। मईशत की स्पेस खत्म हो चुकी है, जमहूरियत की स्पेस खत्म ना हो जाए, हमें एहतियात करना है इस तरह के मामला से। जो लोग 18 में जीते थे वो जीतने के बाद हैरान थे और जिन्होंने जितवाया था वो परेशान थे, पाकिस्तान को परेशानी में नहीं डालना चाहिए। डॉक्टर साहब भी सवाल मेरा मंजर इंजू मेरा नाम है, डॉक्टर साहब मैं इधर बैठा हूँ जी। डॉक्टर साहब पहला तो ये सवाल सही जगह बैठे आप चारों से है कि ये खला फूल हो सकेगा और एक सांप की बहुत शदीद कमी महसूस हो रही है, तो ये कमी जो है ये आप इस कमी को पूरा करेंगे। आप लोग गलत सोच रहे हैं, मैं आफाक अहमद साहब की बात कर रहा हूँ, तो वो आफाक अहमद साहब भी आपके साथ आ जाएंगे। ये दावत आम है और जिसको आना है वो आएगा, दर्द लेके आएगा और दर्द का इलाज यहीं से मिल पाएगा। खालिद भाई किससे बात है उसको तो खालिद भाई ये बताइएगा, आप वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं, वफाकी हुकूमत का हिस्सा होने के बावजूद आप इतनी दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं, कभी इलेक्शन कमीशन के दफ्तर, कभी पीपल्स पार्टी के दफ्तर, तो आप इतने वो तो वफाक भी यही कर रही है आजकल, ठीक है ना? देखिए मैंने तो मशवरा दिया है कि अब वक्त आ गया है कि हमें वफाक की हुकूमत से भी अलग हो जाना चाहिए और सूबाई हुकूमत की तरफ तो देखना भी नहीं चाहिए। अभी पॉलिसी स्टेटमेंट दे फारूक भाई, देते रहेंगे, ठीक है। वो दो बातें देखें, जो आप बोल रहे हैं वो वफाक के साथ भी हो रहा है, वफाक को पता होना चाहिए कि अगर यही अपने ने सूरत हाल रखी जो हम पे बीत रही है सब पे बीतेगी। फिर खालिद भाई आपने आपका जिसमें माइक है वही बोल सके। खालिद भाई आप लोग ये खुशी का लम्हा है कराची वालों के लिए और पूरे जितने शहरी इलाके के लोगों के लिए, वो इस मौके पे अपने बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ चाह रहे हैं, अपने कारोबार का अपना सारा तहफ़्फ़ुज़ चाह रहे हैं, उसके लिए कोई पॉलिसी आपने अनाउंस नहीं की कि बच्चे गलियों में वारदातें हो रही हैं, क्या निज़ाम ऐसा जो है आप खालिद भाई की तरफ आपकी नजरें होंगी इंसाफ के लिए, तो कोई ऐसा निज़ाम जो हम महफूज होकर हमारे बच्चे घर से निकले। देखिए भाई, हम शुरू से कहते रहे हैं जब वोट फैसला नहीं करता तो फिर रोड फैसला करती है। हमने सही रास्ते अपनाए थे, अदालतों के पास इंसाफ मांगा, फारूक भाई के साथ जाकर मर्दमशुमारी से पहले ही आप देख लीजिएगा हमारी मर्दमशनासी और फैसला, मर्दमशुमारी से पहले कह दिया अदालतों को कि हमारे खिलाफ आपकी डंडी ने डंडा पड़ने वाला है महाजरों के वोट पर, और अगर नहीं बात ऐवान ने सुनी और अदालतों ने सुनी तो फिर निकलिए, फिर लोग निकले हैं तो अपनी किस्मतें बदनी है। तो इंशाअल्लाह ताला बेरोजगारी और जो कुछ यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर आपके जरिए सवाल कर रहे हैं कि जब पेशावर में पेशावर की पुलिस है, पिंडी में पिंडी की पुलिस है, लाहौर में लाहौर की पुलिस है, लाड़काना में लाड़काना की पुलिस है, तो कराची में कहीं और की पुलिस क्यों है? क्योंकि डाकू
اور پولیس دونوں یہاں کی نہیں ہے تو دونوں کے درمیان رشتہ داریاں ہیں, پارٹنرشپ ہے, یہ نہیں چلے گا. یہ چیخیں بتا رہی ہیں کہ ہم صحیح بیٹھے ہیں آج. تھوڑی سی بات جو ہے وہ یہ کرن جو کہہ رہی ہے بھائی, یہ عجیب بات ہے کہ کسی کا مینڈیٹ ٹوٹ رہا ہے اور ہم جو ہے وہ ہم کسی کا مینڈیٹ توڑنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو بھائی سیاسی پارٹی ہم لوگ چلا رہے ہیں کہ آئس کریم بیچ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ ان کے مینڈیٹ کو ایسے ہی رہنے دیں اور وہ آرام سے اسی طرح سے جو ہے وہ جعلی مینڈیٹ کو انجوائے کرتے رہیں. تو اس پہ ان کو پریشان, اگر ہمیں تو پہلے بہت زیادہ اندازہ نہیں تھا کہ ہم ان تمام اقدامات جو کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ اس کے نتائج کیا ہوں گے. لیکن جو پاکستان میں سب پریشانی ہے پارٹیوں کو, اور خاص طور پر جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں, ان کی پریشانیوں کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ ہمارے فیصلے صحیح ہیں, صحیح جگہ پہ چوٹ پڑ رہی ہے, اور یہ جو ہنی مون پیریڈ ان کا چل رہا تھا وہ ختم ہونے والا ہے سارا. یہ سب کچھ جو ہونا تھا ہو گیا سارا. آپ جو بات کر رہے ہیں ڈیجیٹل سینسز, دیکھیں جو بھی سینسز ہو, ڈیجیٹل ہو, مینول ہو, بھائی لوگوں کو گننا, کوئی نادرا کا ریکارڈ جا کر چیک کریں کہ کراچی کے شناختی کارڈ, کراچی کے ایڈریس والے کتنے لوگ 18 سال سے بڑی عمر کے, اس میں 2013-12 میں جو ریکارڈ جمع ہوا ہے وہ 1,80,00,000 لوگ تو صرف 18 سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں. صرف نادرا کا ریکارڈ نکلوا لو نا کہ کراچی میں کتنے لوگوں کے کتنے نوجوانوں کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے. تو صرف 18. بھائی یہاں تو سینسس تو ہر جو پیدا ہونے والا 2 دن کا بچہ ہے نا اس کو بھی کاؤنٹ کریں گے نا آپ. سینسس تو اس کا نام ہے. تو جب 18 سال کے عمر کے لوگوں کی تعداد جو ہے وہ 1,80,00,000 ہے, وہ جو اس وقت جمع ہوئی 18 سال سے کم کی بنا رہے ہیں. وہ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ پھر کراچی میں عام لوگوں کی جو 18 سال سے کم یا زیادہ ہے تو ان کی تعداد جو کیا ہوگی. اگر آپ ہمیں پورا صحیح گن نہیں سکتے تو آپ ہم سے کیا توقع کرتے ہیں؟ یہ کیا پاکستان کی یہ ٹھیک بات ہے یا پاکستان کے خلاف بات ہے؟ پھر آپ یہی نوجوان پریشان ہوگا, یہی نوجوان محروم ہوگا, یہی نوجوان مایوس ہوگا, تو یہ سارے حکمران اور ریاست آ جائیں گے بندوق لے کر پکڑنے, مارنے, لاپتہ کرنے کے لیے. بھئی آج آپ کی پالیسیز کی وجہ سے جو محرومی پیدا ہو رہی ہے, لوگ ڈگریاں ہاتھوں میں لے کر جو وہ چھلانگیں لگا کر خودکشیاں کر رہے ہیں, کل کے دہشت گرد آپ آج پیدا کر رہے ہیں, اس کو کوئی نہیں روکنے والا. یہاں پر آپ کا بھی کوئی پرسان. جب یہی نوجوان جس کو آپ نہ پینے کا پانی دے رہے ہیں, نہ آپ جاب دے رہے ہیں, نہ رات میں لائٹ دے رہے ہیں, نہ صبح گیس دے رہے ہیں, وہ جب زندگی سے مایوس ہو کر وہ کوئی غلط رستہ اختیار کرے گا, تمام پاکستان اس کے اوپر جو وہ کیمرے بھی لگا دیں گے, ریاست بھی آ جائے گی, بندوق بھی تان لیں گے, لاپتہ بھی کر لیں گے, مانو بھائی دہشت گرد مارا گیا. آج جب آپ دہشت گرد بنا رہے ہیں, اس دہشت گرد بنانے والوں کو پکڑنا چاہیے. پاکستان میں دہشت گردی ختم ہو جائے گی, اور وہ دہشت اس ملک کی کو اور جمہوریت کو, خاص طور پر اس ملک کی جمہوری کہلانے والے لوگوں اور پارٹیوں سے سب سے زیادہ خطرہ ہے. کیسی جمہوریت ہے؟ 18ویں ترمیم کا آپ بڑا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد آپ نے وزیر اعلیٰ میں کے ہاؤس میں سارے اختیارات اور وسائل پارک کر لیے, نہ آپ اس سے نیچے دے نہیں رہے کچھ. NFC ایوارڈ میں 10,242 ارب روپے ملے 13 سالوں میں. 10,000 ارب روپے, یہ سندھ حکومت کا اپنا ریکارڈ ہے. 10,000 ارب روپے خرچ کرنے کے بعد آج سندھ کراچی سے کشمیر تک خاک اڑ رہی ہے. یہاں پر 10,000 ارب کہاں گیا بھائی؟ یہ کسی کی جاگیر کے پیسے نہیں ہیں. اس 10,000 ارب میں سے 70% کمایا ہوا پیسہ اس کراچی کا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنی صفیں باندھ لی ہیں, ہم نے اپنے رستے کا تعین کر لیا ہے, ہم نے اپنی جو لوگوں کی سوچ نہیں تھی وہ ہم نے کر کے دکھا دیا, آج کر کے دکھا دیا ہے. اب یہاں سے ہم نے صرف پریس کانفرنس اور باتیں اور یہ ساری باتوں کا ٹورنامنٹ کرنے کے لیے ساری بیچ بندیاں نہیں ہیں. اگر حقوق نہیں ملیں گے, تمام تر ذمہ داریاں پھر جو ہے وہ اس ریاست, اس ملک کے چلانے والوں کی ہوگی. اور ہم کوئی ناجائز بات نہیں کر رہے, کسی سے لڑائی نہیں کرنا چاہ رہے. ہم نے اس شہر سے وائلنس ختم کیا ہے, ہتھیار رکھوائے ہیں, اس شہر کو امن کا گہوارہ بنایا ہے. لیکن اس لیے نہیں کہ کوئی اپنی پولیس سے, کوئی اپنی حکومت سے اس پر قبضہ کر لے. پینے کا پانی آتا تھا, آج ہائیڈرنٹ بنا دیا آپ نے. اسی پانی, اربوں روپے کا پانی میرے شہر کا چوری کر کے مجھے ہی بیچتے ہیں آپ.
آج کچرے کا کاروبار چل رہا ہے یہاں پر. آج یہاں پر ایک ایک چیز جو ہے وہ اس کے اوپر سسٹم ہے شہر میں. بلڈنگ آپ کوئی بنا نہیں سکتے. آپ جو ہے وہ 2 نمبر بلڈنگیں بنائیں, جائز بنانے کے لیے جائیں گے, اپنے پلاٹ پر آپ اپنا قبضہ قائم نہیں رکھ سکتے. یار یہ مذاق ہے کوئی؟ یہ کوئی کون سا یہ بنانا ریپبلک ہے؟ کوئی قانون نہیں ہے. تو یہ نہیں چلے گا, یہ والا یہ ڈرامہ نہیں چلے گا. ہم اس لیے نہیں کہ ہمیں دیکھو بھائی, اگر سیٹوں کی, اگر پرولیجز کی, اگر پروٹوکول کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے نا, تو جیتی بھی پارٹیوں میں جاتے. ہمیں حقوق چاہیے لوگوں کے, اور اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. تمام دھڑے جمع نہیں, تمام خیال جمع ہے. ہم نے کبھی نہیں کہا. چلے کریں بتائیے. چلو ناراض نہیں ہو, چلو کر لو یار, ناراض نہیں, کر لو نا, کر لو. فرید بھائی وہ نہیں کہتے تھے, ہم کہتے تھے, وہ نہیں کہتے. کلیئر کریں نا بات. اگر دفاتر بند کرنے ہوتے تو اتنے سارے لوگ نہیں, ہم اکیلے ہی میں آتا پھر یہاں پہ. یہ دفاتر سارے, اور جو پہلے والے دفاتر کسی اور کے, سب مل کر یہ سب دفاتر عوام کے کام آئیں گے انشاءاللہ تعالی, لوگوں کے کام آئیں گے. یہ سب دفاتر ہمارے مشترکہ ہیں, سب کے ہیں. جو ان کے ہیں وہ بھی ہمارے ہیں, جو ہمارے ہیں وہ ان کے ہیں سارے. ٹھیک ہے, نمبر 1. یہ کہ آپ سے پوچھ رہے ہیں جہاں تک پی ڈی ایم کا تعلق ہے, جہاں پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں, تو ہم نے شروع سے کہا ہے, ہم نے بھی کہا ہے اور بلاول صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان اتحاد میں ایک ورکنگ ریلیشن ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس گئے تھے تو اپنے کچھ مطالبات کے لیے گئے تھے نا, اور اس لیے گئے تھے کہ ہمارے مطالبات سنے جائیں. جب وہ تیار ہو گئے مطالبات سننے کو, تو ہم ان کو سنا رہے ہیں اور توقع رکھ رہے ہیں, سننا چاہتے ہیں تو پورا بھی کریں گے, نہیں کرنا چاہ رہے تو وہ بھی بتا رہے ہیں کہ پھر ہم, اگر ہمیں امید ہی نہیں رہے گی کہ سیاسی لوگوں سے بات کی جا سکے, تو پھر دوسرے راستے اختیار کریں گے, اور جو کہ آئین اور قانون میں درج ہے. ٹھیک ہے, جلدی کر لیں, نماز نکل رہی ہے. پہلی بات تو یہ کہ بڑی اہم بات کی ہے, الیکشن کمیشن سے لے کر ہائی کورٹ تک, اور ہائی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک, کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ آپ کی پلی غلط ہے. کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ جو آپ انصاف مانگ رہے ہیں وہ غلط مانگ رہے ہیں. کسی نے نہیں کہا جو آپ بات کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں. سب کہہ رہے ہیں آپ غلط وقت میں آئے, آپ نے دیر کر دی ہے, آپ غلط عدالت میں آ گئے, کیونکہ کسی کے پاس بھی ہماری بات کا جواب نہیں ہے, اور ہمارا کیس مضبوط ہے, سننے ہی کی درخواست ہے. سپریم کورٹ نے بھی کہا تھا کہ آپ الیکشن کمیشن جائیں, گورنمنٹ کے پاس گئے, ہم چلے گئے, اور انشاءاللہ تعالیٰ کل کا دن اور دیکھ لیں, پرسوں پھر ہمیں ہی فیصلہ کرنا ہے. اچھا, ہمیں کچھ نہیں پتا ہے, اگر لانا چاہ رہی ہے کس لیے لانا چاہ رہی ہے, کیا لانا چاہ رہی ہے. اگر وہ سمجھتی ہے کہ یہ اس کا اختیار ہے, بلکہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے کہ ڈی لمیٹیشن صحیح کرے, وہ کر دیتے ہیں, تو ہم تو کل بھی الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہے. پہلے بھی آپ سے کہا تھا, اور ملے ہیں تو مل کے ہی آگے بڑھیں گے. خدشات کے ذریعے اس کو ایڈریس پہلے سے نہیں کیا جاتا. کہا تھا
بھی آپ کی عمر جو ہے نا کم ہے, ہم پیراشوٹ سے نہیں اترے MQ میں. 93 میں بوائکاٹ ہوا تھا, بتا رہا ہوں, سنیں سیریس نوٹ پہ سن تو لیں آپ کی بات کے جواب دیں. یہ جو بوائکاٹ ہے نا, بوائکاٹ ہم نے بوائکاٹ کیا ہے, کر کے دکھایا. جب ریڈ تھی, مٹھی بند تھی, ایکسپوز نہیں ہوئے تھے, تو 93 میں بوائکاٹ ہوا. اور ایسا بوائکاٹ ہوا کہ اس زمانے میں MNAs کا الیکشن پہلے ہوتا تھا اور 2 دن کے بعد پروونشل اسمبلی کا الیکشن ہوتا تھا. MNAs کے الیکشن میں اس زمانے کی اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ بھائی حصہ نہیں لے سکتے, تو بوائکاٹ کر دیا MQM نے. جہاں پر 2,70,000 2,60,000 2,50,000 سے لوگ MNA بنتے تھے, وہاں پر MQM کے بوائکاٹ کی وجہ سے 2700 ووٹوں سے MNA بنے. 2700. اور اگلے دن اخباروں میں تصویریں تھیں کہ جو پولنگ ایجنٹ تھا, خواتین وہ سویٹر بول رہی تھی, لائنیں نہیں تھی وہاں پر. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ مجبور ہو گئی, ہاتھ پیر جوڑے کہ بھائی ہماری پوری دنیا بھر میں بدنامی ہو رہی ہے, آ کر کچھ بھی نہیں کہیں گے, آ کر پروونشل گورنمنٹ کا 2 دن کے بعد الیکشن لڑ لو. 12 گھنٹے کے نوٹس پر جہاں پر MNA 2700 ووٹوں پر 70,000 ووٹوں سے MPA بن. اس کو کہتے ہیں بوائکاٹ. ابھی کون سا بوائکاٹ ہے؟ ابھی روزانہ آواز لگ رہی ہے. دیکھیں گون آر دا ڈیز. دیکھیے ہماری کوئی مخالفت نہیں ہے ذاتی, گون آر دا ڈیز. آج جو ہے وہ یہ شہر 40 سالوں سے ان کے ہاتھوں میں تھا. جس کوٹا سسٹم کے نام پر پارٹی بنی ختم کرنے بھی, آج 40 سالوں پہ شہداء قبرستان آباد کرنے کے بعد آج وہ کوٹا سسٹم اپنی بدترین شکل میں موجود ہے. کیا جو اس کوٹے پہ بھی کوٹا نہیں مل رہا؟ ہزاروں لوگ لاپتہ ہو گئے, ہزاروں لوگ شہید ہو گئے. ایک کال پر 5 لاکھ لوگ نوجوان سڑک پر نکلنے کے لیے تیار تھا, لیکن جو ہے وہ موصوف ایک رحمان ملک کی کال پر ڈیل ہوتے تھے. ہم نے اس قوم کے لیے ان کو اپنا لیڈر مانا تھا, قائد مانا تھا. یہ قوم اگر تباہ برباد ہوگی, رات میں کچھ صبح کچھ, ایک رات میں ہم پریس کانفرنس کر کے حکومت سے باہر آئے 2008 سے 2013 تک, اور پھر صبح رات میں اسی رات میں پھر ہم ہی کھڑے ہو کر جو ہے رحمان ملک کے اوپر پھولوں کی پکیاں نچھاور کر رہے ہیں. 5 دفعہ حکومت میں اندر آئے. حکومت 2013 کا جو آرڈیننس ہے, یہ جس کو آج یہ سب لوگ جو ہے پریشان ہو کر گھومنے کے اختیارات چلے گئے, گئے کیسے گئے اختیارات؟ اسی جن کے آپ بوائکاٹ کی بات کر رہی ہیں, ان کی موجودگی میں اسی حکومت میں شامل رہتے ہوئے 2013 میں یہ اختیارات اور وسائل گئے, کچھ بھی نہیں کر سکے, ایک پتھر بھی نہیں مار سکے. گون آر دا ڈیز. یہ جو آج کی نشست ہے نا, نشست, یہ نیل ان دی کافن ہے, لاسٹ نیل ان دی کافن ہے. جو پاکستان کے ساتھ ہے, جیسا انہوں نے کہہ دیا, وہ میں ان کے تمام, اگر ان کے آج بھی کچھ چاہنے والے لوگ ہیں, ان کو آواز دے کر کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو ہم نے اس قوم کے لیے, وہ کوئی سلمان خان نہیں ہے کہ پیچھے لگ جائیں, ہم نے اس قوم کے لیے ان کو اپنا ہیرو بنایا. لیکن جب اس قوم کے نہیں ہے, ابھی آپ سے زیادہ بات ہو نہیں سکتی. جب ہم نے دیکھا ہے سب کچھ, ہم نے قربانی, یہ جو لوگ بات کرتے ہیں انہوں نے کھویا کیا اس کے لیے؟ ہم نے قربانی دی ہے, ہم نے کھویا ہے. ہمارے پاس بہت کچھ تھا ان کا دیا ہوا, سب پر لات ماری ہے, اپنے اوپر داغ لگایا کہ ہم اس قوم کے غدار ہیں, خدا نخواستہ. یہ کون؟ ان سارے لوگوں کو کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کی دنیا سے باہر آؤ اور آ کر واقعی اگر اس قوم کی فکر ہے, ہاتھ بٹاؤ. اور وہ یہ کیسا, اب ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, وہ توبہ کریں اور آج بھی جو وہ نیک راستے پر آئیں, اپنی آنکھ پر ٹھیک کریں. وہ نہیں یار, ڈرامہ لگے گا, ڈرامہ. متبادل یہ ہے کہ ہماری طرح کوئی کر کے دکھا دے کہ ہم نے ایک ایسے وقت میں جب سیاست کی جمعہ بازار میں سینٹ کی سیٹ 25 کروڑ سے 74 کروڑ پہنچ گئی, ہم نے مڈل کلاس کی ڈبل MA کی بھی اسکول ٹیچر کو سینٹ میں بھیجا ہے. یہ کوئی کر کے دکھائے تو ہمارا متبادل ہو سکتا ہے. مڈل کلاس کے لوگوں کو, سندھی مڈل کلاس کے, جو کہ اپنے قبیلے کا سردار نہیں تھا, جتوایا ہے نا کئی بار یہاں سے, کوئی ہمیں لڑکانا سے جتوا سکتا ہے؟ نہیں جتوا سکتا. تو ہم
कामयाब हो या ना हो, हमारा तर्ज सियासत कामयाब होगा तो पाकिस्तान बच पाएगा। आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में फारूक सितार ने कहा, एक रीब्रांड, एक रिफॉर्म्ड MQM बनाने जा रहे हैं। कराची को एक बार फिर मौका दो। कराची अकेला 10 अरब डॉलर कमाकर दे सकता है। शाराए फैसल पर धरना दे तो देखते हैं 15 जनवरी को इलेक्शन कैसे होते हैं। अगर आप हमें सही से गिन नहीं सकते तो हमसे क्या तवक्को रखते हैं। ऐसा कहना था मुस्तफा कमाल का। उन्होंने कहा, हम खालिद मकबूल सदीकी के मातहत काम करेंगे। 10,000 अरब खर्च करने के बाद भी कराची से कश्मीर तक खाक उड़ रही है। आपको एक बार फिर बताएं कि मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में फारूक सितार ने कहा, एक रीब्रांड, एक रिफॉर्म्ड MQM बनाने जा रहे हैं। कराची को एक बार फिर मौका दो। कराची अकेला 10 अरब डॉलर कमाकर दे सकता है। शाराए फैसल पर धरना दे तो देखते हैं 15 जनवरी को इलेक्शन कैसे होते हैं। अगर आप हमें सही से गिन नहीं सकते तो हमसे क्या तवक्को रखते हैं। मुस्तफा कमाल ने कहा कि हम खालिद मकबूल सदीकी के मातहत काम करेंगे। 10,000 अरब खर्च करने के बाद भी कराची से कश्मीर तक खाक उड़ रही है। आपको एक बार फिर आगाह कर रहे हैं कि मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में फारूक सितार ने कहा, एक रीब्रांड, एक रिफॉर्म्ड MQM बनाने जा रहे हैं। शाराए फैसल पर धरना दे तो देखते हैं 15 जनवरी को इलेक्शन कैसे होते हैं। अगर आप हमें सही से गिन नहीं सकते तो हमसे क्या तवक्को रखते हैं। मुस्तफा कमाल ने कहा, हम खालिद मकबूल सदीकी के मातहत काम करेंगे। 10,000 अरब खर्च करने के बाद भी कराची से कश्मीर तक खाक उड़ रही है।